अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सोमवार का दिन, आज हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम। नाज़रीन, तुम शब की स्याही में मुझे कत्ल करोगे, मैं सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। आज आपने देखा कि शहीद अरशद शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान के तमाम जो मीडिया के ऊपर वो छाए हुए हैं। पिछले 25-30 साल से जब से मैं उनको देख रहा हूं सहाफत के अंदर, चाहे वो पहले अखबार में थे, डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, उसके बाद टेलीविजन के ऊपर, हम हर हफ्ते जो देखते थे कि उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरीज वो अखबारात हों या टेलीविजन, वहां पे डिस्कस होती थी रोजाना की बुनियाद के ऊपर। इतनी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैंने अपनी जिंदगी में किसी सहाफी को पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर लाते हुए नहीं देखा ना सुना। हमारी खुद खुशकिस्मती है कि हमें शहीद अरशद शरीफ के साथ काम करने का मौका मिला। नाजरीन, आज क्या हुआ? कीनिया के अंदर शहीद अरशद शरीफ का जो बेईमाना कत्ल हुआ, चलें पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल अभी हैं, इंसाफ की हसूली में चैलेंजेस हैं। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लिया गया हुआ है, लेकिन वो स्टिल मामला पेंडिंग है। लेकिन कीनियन हाई कोर्ट की तरफ से जो है फैसला आ गया है। शहीद अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया अरशद ने वहां पे पिटिशन की हुई थी। पिटिशन आप देख सकते हैं। जवेरिया सदीकी साहिबा जो हैं वो मेन पिटिशनर हैं इस केस के अंदर। फैसला जो है वो पहले आपके गोशगुजार करते हैं। कीनिया हाई कोर्ट ने सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल केस पर उनकी अहलिया की जानिब से दायर करदा दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए कीनिया की हुकूमत को इस वाकये के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। जज जस्टिस स्टेला मोटोको ने अरशद शरीफ के कत्ल को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। जस्टिस स्टेला का कहना था कि हर शख्स को आइन और कानून के मुताबिक जो बराबर हकूक हासिल हैं, उसे जिंदा रहने का हक हासिल है। फैसले में कहा गया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजम है और इन पे होने वाले फायरिंग के बारे में जो मालूमात की अदम फराहमी मालूमात के हसूल के हक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अरशद शरीफ के अहल-ए-खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी जो करेंसी है उसके अंदर हर्जाना देने का भी हुक्म किया। नाज़रीन, जब मैं वो अंग्रेजी का वो देखता हूं फैसला, उसके अंदर 2-3 बड़े अहम नुक्ते हैं। एक तो यह है कि जो कीनिया की पुलिस ने ये बहाना लगाया था कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, एक कार चोरी हुई, कोई जो है कार चोर कार लेके भागा, गाड़ी लेके भागा, तो हम बुनियादी तौर पर उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और उस गाड़ी का पीछा करते करते हमें रास्ते में ये गाड़ी मिली जिसके अंदर शहीद अरशद शरीफ सवार थे, तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, हमें गलती लग गई। उसके ऊपर ये फैसला ये कहता है, इसका पैराग्राफ नंबर ए, उन्होंने कहा कि ये गलत आप कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास ये इख्तियार जरूर है कि वो अपनी हिफाजत के लिए जो है एक्सट्रीम हालात के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं असला, किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन यहां पे तो ऐसी कोई सूरत है ही नहीं थी। फिर उसके बाद ये भी बताता है ये फैसला कि पुलिस को एक्यूज किया गया है और पुलिस को यह कहा गया है कि आपने बगैर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, तहकीकात के ये इस फैसले पे आप पहुंच गए कि चूंकि इस गाड़ी के अंदर एक कार चोर है तो हमने उसको फायर कर दिया। ये भी तमाम जो कीनिया के कवानीन है उनकी एक शदीद खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ जो लास्ट ये कहा गया, एक तो पब्लिक अपॉलोजी करे अटॉर्नी जनरल, जो उनके जो अटॉर्नी जनरल है कीनिया के, वो शहीद अरशद शरीफ के खानदान से उनको डैमेजेस दें और तमाम तर जो है शवाहिद इनके पास मौजूद हैं, मजीद जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जिम्मेदारी फिक्स करने के हवाले से वो मुहैया किए जाएं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप देखें कीनिया से तो साफ आ गया कि अगर ये फैसला पढ़े गौर के साथ तो काफी जो है डॉट्स उन्होंने कनेक्ट करके जस्टिस साहिबा ने वो फैसला दे दिया है। अब सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर यही उठाया जा रहा है कि कीनिया से तो शहीद अरशद शरीफ को फैसला इंसाफ मिल गया इस फैसले की शक्ल में, पाकिस्तान में कब उसको इंसाफ मिलेगा? यही सवाल मेरा आपसे। नहीं, को दो इंसाफ थोड़े होने हैं भाई। हमें तो ये जिन्होंने कत्ल कराया किया, जिन्होंने गोलियां बरसाई, जिन्होंने कवर अप करने की कोशिश की, जिन्होंने उनको शहीद कराया,
ان کے گلے میں رسا پڑے. اس کی شارٹ آف دیٹ تو وی آر ناٹ سیٹسفائڈ کہ وہ جج صاحبہ نے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا. یعنی 1 سال سے کتنا 1.5 سال کے کتنا ٹائم ہو گیا, زیادہ ہو گیا. اس سال اکتوبر میں 2 سال ہو جائیں گے. 23 اکتوبر 2022 کو یہ واقعہ ہوا تھا. چلیں اگر اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن تو ہو سکتا ہے, لیکن جب تک قاتل جو ہے ان کے گلے میں رسا نہیں ڈالا جاتا ہمیں تو کوئی تسلی نہیں ہوگی. بالکل صحیح چوئی صاحب. ظاہر ہے کافی زیادہ ڈاٹس ہیں جن کو کنیکٹ ہونا ہے. یہاں پہ کیسز ان کے اوپر ہے, وہ یو اے ای گئے, یو اے ای سے پھر ان کو جانا پڑا کینیا. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر بھی کافی چیزیں موجود ہیں. نقوی صاحب آپ کے کامنٹس اس اسٹوری کے حوالے سے. دیکھیں میں چوئی صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو قتل میں ملوث ہیں ان کی گرفتاری بہت ضروری ہے, ان کے گلے میں پھندا پڑنا چاہیے. اور یہ ایک انتہائی المناک واقعہ تھا اور جو اس میں انوالو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. حسن دیکھیے جی, ایک لحاظ سے تو یعنی خوشی کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ اس معاملے کے اوپر پہنچ گئی کہ وہ پولیس والے قصوروار ہیں. پہلے تو کینیا کی جو وہاں کی پولیس تھی یا حکومت تھی وہ تو تعاون بھی نہیں کر رہی تھی. جو ہماری جی آئی ٹی گئی تھی ان سے جو ہے وہ سوال و جواب کرنے کے لیے, ان سے تفتیش کرنے کے لیے, لیکن ابھی بھی یہ ناکافی ہے. یعنی ایک ہمارا بھائی جو ہے وہ وہاں پر شہید کر دیا گیا, مرڈر کر دیا گیا ماورائے قانون. اس کو جو ہے جس طریقے سے انہوں نے مرڈر کیا اس کا تو رنج اور زخم جو ہے ہمارا بھرنے والا ہے نہیں. لیکن اس کے باوجود میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا, جو اس کے قتل میں ملوث ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے, ان کو برباد کرے, اس دنیا میں نشان عبرت بنائے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جی جو حکومت ہے کینیا کی, اب اس کو بھی تعاون کرنا چاہیے کہ ہمارا جو سو موٹو کیس ہے اس میں پیش رفت اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ کینیا کی حکومت تعاون نہیں کر رہی. اب کینیا کی حکومت اور جو ہمارے پاکستانی حکومت کے جو وہاں پر سفیر موجود ہیں, جب میرے خیال میں قاضی فائز صاحب آئے ہیں اس کے بعد یہ ٹیک اپ نہیں ہوا کیس, اگر میں غلط نہیں. قاضی فائز صاحب کا تو ٹیک اپ کرنا تو معاملہ تب ہے نا کہ جی آئی ٹی نے تو جانا ہے نا وہاں پر. جو جی آئی ٹی بنی ہے جس میں تمام 20 گریڈ کے افسران تمام 20 گریڈ کے افسران وہاں پر گئے تھے, ایک چکر لگا کر آئے ہیں کینیا میں, تو ان کو دوبارہ کیونکہ وہاں پر تعاون نہیں ہوا تو معاملہ وہاں پر فل سٹاپ ہو گیا, کیس آگے بڑھ نہیں رہا تھا. ابھی ذمہ داری کس کی طرف ڈال رہے ہیں کینیا کی؟ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کینیا کی حکومت کو تعاون کرنا چاہیے کہ ایک پاکستانی شہری جو کہ ایک یعنی دنیا میں اس بندے کو جانا جاتا تھا, ایک بہت بڑا جرنلسٹ تھا, کو عام آدمی نہیں تھا کہ جس کا انہوں نے وہاں پر مرڈر کر دیا. اس کا کوئی بلا سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چلا تھا صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے, وہاں پہ بھی صحافیوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے. ایک علیحدہ سے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اس وقت جو ہے میرے دائر کی گئی ہوئی ہے صحافیوں کی طرف سے, اس کے اوپر بھی معاملات آگے چل رہے ہیں. سب کی یہی خواہش ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے پیچھے جو بھی کردار ہیں وہ ان کو قرار واقع سزا ملے اور شہید ارشد شریف کے خاندان کو جو ہے وہ انصاف ملے, ان کے دوستوں کو جو انصاف ملے, اور تاکہ یہ جو کیس ہے اس کا کلوجر ہو سکے. اگلی اسٹوری کی طرف ناظرین بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے 2-3 موضوعات ہیں, انہی کے ارد گرد ساری کی ساری جو ہے آج کل اخباری اور ٹیلی ویژن کی جو صحافت ہو رہی ہے. آئین کے اندر جو پاکستان کہ ظاہر ہے کہ الیکشن ہونے تھے, وہ الیکشن ہو گئے, الیکشن کے نتائج کے اوپر ساری اسٹوریز ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے, وہ آج ایک نیا ایشو ڈیولپ ہوا ہے. ایشو یہ ہے ناظرین کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری, آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے 3 حلقے جو ہیں الیکشن ٹریبیونلز, ان کو انہوں نے جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے. آج بھی اس کیس کو انہوں نے سنا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ان کے خلاف جو ہے ایک مہم چل رہی ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر, ان کی ڈگری کو لے کے ایک ریفرنس بھی ان کے خلاف ہو گیا. تو اس معاملے کو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس کے اوپر نوٹس لیا اور فل کورٹ بیٹھا. کیا ہوا کورٹ کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 7 رکنی بینچ کی ناظرین سماعت کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل صاحب کو انہوں نے روسٹر پر بلایا. اس کے بعد دوگل صاحب آ جائیں روسٹر پر, چیف جسٹس صاحب نے انہیں کہا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب پھر ظاہر بات روسٹر پر آ گئے, اور پراسیکیوٹر جنرل بھی عدالت میں پیش ہوئے. کسی کو حق نہیں سوشل میڈیا پر مہم چلائے, یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں. جتنے ادارے بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں,
جیسے عامر فاروق صاحب نے پوچھا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پیمرا کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ ایک تاثر ہے کہ آپ لوگ یہ کروا رہے ہیں، حکومت کروا رہی ہے. یہ جسٹس گل حسن صاحب نے وہاں پہ ریمارکس دیے. اب ہم حکومت کو، پیمرا کو بتائیں گے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو اب ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ بھی چیز جسٹس صاحب نے وہاں پہ فرمایا. اب ججز ٹویٹ کر کے یہ بتائیں گے کہ میری ڈگری اصلی ہے یا نقلی ہے. ان کی ڈگری کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. پورے نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے کامنٹس کیے، یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے. جو اس میں ملوث ہوگا اس کو گرمیاں اڈیالہ جیل میں جو گزارنی پڑیں گی. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی وہاں پہ فرمایا. بس بہت ہو چکا، جو بھی مہم کے پیچھے ہے اسے نہیں چھوڑیں گے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس. حکومت کی خاموشی بتاتی ہے کہ اس میں شامل ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. ہم نے اداروں کو بتانا ہے کہ ان کا کیا کام ہے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں. اٹارنی جنرل وزیر قانون خاموش ہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب. تاثر ہے حکومت ہی اس مہم کے پیچھے ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب ایسا نہیں چلے گا. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس. آپ حکومت کے نمائندے ہیں اسی لیے آپ کو بلایا ہے. یہ بھی فرمایا چیف جسٹس صاحب نے. ججز کے خلاف مہم چلی، حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. وزیر قانون اٹارنی جنرل نے کوئی بات نہیں کی. یہ بھی عدالت نے نوٹ کیا. اس کا مطلب ہے آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے فرمایا وہاں پہ ہیئرنگ کے دوران. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک یہ ملتوی کر دی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو معاملہ چل رہا ہے، آپ نے پہلے دیکھا جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے وہ بھی کیس ہے، اس کے بعد جسٹس کیانی صاحب کے حوالے سے، پھر جو ہے سپریم کورٹ کے جو ایک ججز صاحبان کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر کافی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ایک فل کورٹ بیٹھا اور پورے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ رسپانس آیا. نہیں، رسپانس تو آیا ہے. تو جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کے، جو سوالات ہیں، اس میں انہوں نے ساری کہانی بیان کر دی ہے. اب اگر ایک حکومت کا اور ریاست کا اپنے ججز کا اور اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا ہے، ان کا بنیادی ذمہ داری یہی ہے. اگر وہی ملوث ہے، ان پر ہی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو از موسٹ انفارچونیٹ. وچ از ویری انفارچونیٹ. ناظرین، بار نے کافی ریئیکٹ کیا ہے اس مسئلے کو لے کے. علیم عباسی صاحب بار کے عہدیدار ہیں. انہوں نے اس جو ہے یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلی ججز صاحبان کے حوالے سے، کیا فرمایا سنیے. ہمارا یہ میسج ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. آپ لوگوں کو اسکینڈلائز کرتے رہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہ صرف کہ اسلام آباد کے 10,000 وکلاء کھڑے ہوں گے، بلکہ پاکستان بھر کی نمائندہ تنظیمیں. ہم آل پاکستان لائرز ریپرزینٹیٹو کانفرنس بنائیں گے اسلام آباد میں. ہم ایک بڑی کال دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی کہ آپ یہ معاملات آگے چلے جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عدلیہ کو کام کرنے دیجئے. ہماری گزارش ہے حکومت وقت سے بھی، ہماری گزارش ہے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی کہ انف از انف. اس ملک کو آگے چلنے دیں. انف از انف. اس ملک کو آگے چلنے دیں. ہارون رشید صاحب ہیں، سابق ممبر پاکستان بار کونسل. انہوں نے اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فرمایا، سنیے. جس جج کو ہم جج بنا رہے ہیں اس کے کریڈنشلز کیا ہیں، اس کی میٹر بھی دیکھی جاتی ہے، اس کی انٹر بھی دیکھی جاتی ہے، اس کی گریجویشن بھی دیکھی جاتی ہے، اور LLB بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل 2 دفعہ رہے، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل رہے، اور وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے. تو ان عہدوں پہ جب بھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے. جب وہ ہائی کورٹ کے جج ایلیویٹ ہوئے تو ساری ایجنسیوں نے اپنا سب کچھ دے کے ویریفائی کر کے ان کو ایلیویشن کی اجازت دی. طارق محمود جہانگیری صاحب، وہ ان کے کریڈنشلز بالکل کریکٹ ہیں. ان کی ہسٹری دیکھ لیں، سب ان کا ریکارڈ ٹھیک ہے. ریاست علی آزاد صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے وہاں پہ یہی فرمایا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ماضی میں بھی عدلیہ کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن وکلا برادری ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور ابھی بھی کھڑی رہے گی.
یا ڈگری اصلی ہوتی ہے یا جعلی ہوتی ہے. میں نے تو یہ لفظ ہی نہیں سنا کہ یہ ڈگری انویلڈ ہے. میں نے کسی قانون میں نہیں پڑھا, کسی رولز میں نہیں پڑھا. تو یہ صرف اور صرف ان ججز صاحبان کو, جن کو میں سیلوٹ مارتا ہوں کہ وہ آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, وہ کھڑے ہیں, انہوں نے نو کہا ہے, ہر غیر آئینی عمل کرنے کے لیے انہوں نے نو کہا ہے. اور اس پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے بھی ایک وکلا تحریک ایک صرف نو کہنے پہ چلی تھی. تو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں, ہم کبھی بھی آزاد عدلیہ کے کسی کو ہاتھ موڑنے مروڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ملک کے اندر اگر ہمیں تحریک چلانی پڑی ہم تحریک بھی چلائیں گے, اگر وکلا کنونشن کرنے پڑے تو وہ بھی کریں گے, اور اگر بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے پڑے تو ہم وہ بھی کریں گے. ہم کسی بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی ریمیڈی کو اویل کریں گے, اور انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان ججز صاحبان کے ساتھ, ان آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. محترم نقوی صاحب, دیکھیں, اس میں بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے, بڑی جذباتی تقریر بھی ہو سکتی ہے جو پاکستان میں عدالتوں کا حال ہے. لیکن چلیں اس بحث سے ہٹ کے دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ جو توہین کی بات ہو رہی ہے, یہ شاید ٹویٹر پہ چلی ہے توہین, اس پہ بات ہو رہی ہے. تو ٹویٹر تو پاکستان میں بین ہے, جو پروویژن پاکستان میں بین ہے وہاں پہ توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ عدالتیں جورسڈکشن کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہیں, عدالتیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہیں. ٹیکنالوجی کیسے ثابت کرے گی جو ٹویٹ ہوا ہے وہ پاکستان کے شہر اسلام آباد کی ٹیریٹری سے ہوا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. جی, یہ ویسے نقوی صاحب آپ نے انتہائی اہم جو ہے سوال اٹھایا ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے 2 دن پہلے جو ہے جب یو کے پرائم منسٹر کا الیکشن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان سے باہر ہو تب ٹویٹ کیا ہو, پاکستان سے باہر نہیں, اس کے اوپر جو آپ نے بات آپ نے معاملہ حل کر دیا نا کہ وہ ہمارے منسٹر فار ڈیفینس, منسٹر فار انٹیریئر, باقی بھی منسٹر پوچھ لیں. نہیں, وہ فرماتے ہیں, سن تو لینا, سنتے نا, وہ یہ فرماتے ہیں کہ وی پی این استعمال کر کے کر سکتے ہیں, تو جس نے کرنا ہے وی پی این استعمال کریں. نہیں آتی ہے نا, سب سے بڑی بات یہ وی پی این میں یہی تو میں یار مسئلہ یہ ہے کہ حیدر نقوی صاحب, اس کا سمپل سا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو آپ کے کریڈینشلز کو چیلنج کر رہا ہوں, اور یہ دیکھیں ابھی یہ پروگرام دیکھیں, بات سنیں آپ میں اس کی مثال سے ثابت کر دیتا ہوں. ARY لندن میں مختلف چلتا ہے, پاکستان میں مختلف چلتا ہے, چلیں لوکیشن کی وجہ سے. چلیں یہ ناظرین ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس کے اوپر ایکشن لے لیا گیا. لوکیشن نہیں آتی, میٹر سبجوڈس ہے. آپ دیکھتے ہیں جس نے بھی جو کام کیا ہے غلط یا صحیح وہ اس کا جواب دے دے گا. چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں انتخابی نتائج کے حوالے سے. ظاہر ہے فارم 45 47 کا معاملہ ابھی تک زیر بحث ہے, اس کے اوپر ہر گزرتے ہفتے کے بعد ایک نئی انفارمیشن آ جاتی ہے. اب لیٹسٹ کیا انفارمیشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن آف پاکستان ونس اگین وہ سرپرائز کرنے سے وہ باز نہیں آتے. کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشن وہ میڈیا کے اوپر آ جاتی ہے کہ لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر کیا رہا ہے. آج ڈان کی فرنٹ پیج نیچے اینکر چھپا ہوا ہے ناظرین. اس کے اندر سٹوری کی ہیڈ لائن اگر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن ماڈیفکیشن آف پول ریلیٹڈ ریکارڈز ریزز کوشچن, یہ آج کی ناظرین سٹوری ہے. اب خبر اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پچھلے 3-4 دنوں کے اندر فارم 45 جو اپلوڈ کرنا ود ان 14 ڈیز لازم ہوتا ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی ہیں. آپ کو ترتیب سے بتاتے ہیں یہ سٹوری ہے کیا, اس کے پیچھے ساری کی ساری کہانی کیا ہے. ناظرین, الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 98(2) کے تحت پولنگ ڈے کے 14 روز کے اندر الیکشن کمیشن کے لیے اپنی ویب سائٹ پر فارم 45 اپلوڈ کرنا یہ لازم ہوتا ہے. تاہم 8 فروری کے عام انتخابات کے 5 ماہ بعد بھی الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا ہے. 3 جولائی ناظرین 2024 کو انتخابی اور جمہوری عمل پر نظر رکھنے والی تنظیم پتن نے انکشاف کیا کہ لاہور کے کل 30 میں سے 20 صوبائی حلقوں کے فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر مسنگ تھے. یہ ناظرین یہ واقعہ ہے 3 جولائی کا. اس کے بعد ناظرین الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کیے بغیر ہی ان حلقوں کے حتمی نتائج جاری کیے, جس کی الیکشن ایکٹ 2017 میں ہرگز جو اجازت نہیں ہے. پھر ناظرین 5 جولائی کو 2024 کو پتن نے دوبارہ رپورٹ جاری کی کہ جس کے تحت الیکشن کمیشن نے پنجاب میں قومی اسمبلی کے 12 اور پنجاب اسمبلی کے 21 حلقوں کے فارم 45 دوبارہ اپلوڈ کیے یا ان میں تبدیلیاں کی ہیں. یہ بھی پتن نے رپورٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے اخبارات کے اندر بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن نتائج کے حتمی اعلان یعنی فارم 49 جاری کرنے کے بعد اپلوڈ کیے گئے. یہ پہلے کرنے تھے بعد میں کیے گئے.
فارم 45 کو اعلی عدالت یا ٹریبیونل کے حکم کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیے میں فارم 45 تبدیل کیے جانے کی خبروں کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ تاہم ڈان اخبار نے 8 جولائی کو یعنی کہ آج اپنی رپورٹ میں پتن کے دعوے کی تصدیق اور الیکشن کمیشن کے موقف کو غلط قرار دے دیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق 3 جولائی تک لاہور کے 14 صوبائی حلقوں کے فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر مسنگ تھے، جبکہ گزشتہ ہفتے کے دوران ٹوٹل 41 قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے فارم 45 متعلقہ گوگل ڈرائیو جو تھی الیکشن کمیشن کی اس کے اندر جو ہے ڈیٹا کو تبدیل کیا گیا۔ پتن کے دعوے کی تصدیق الیکشن کمیشن کے جج جسٹس انوار حسین کے 2 جولائی کو دیے گئے ان ریمارکس سے بھی ہوتی ہے، جب مریم نواز کے حلقہ پی پی 159 میں کامیابی کے خلاف دائر اپیل میں انہوں نے وہ ریمارکس دیے۔ دوران سماعت وکیل الیکشن کمیشن نے فارم 45 کا اصل ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت طلب کی تھی، تو جسٹس انوار صاحب نے وہاں پہ سوال کیا تھا کہ ویئر از فارم 45، ابھی تک وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیوں نہیں کیا گیا۔ ناظرین واپس آپ کو آج ڈان کی سٹوری پہ لے کے آتے ہیں۔ ڈان کی سٹوری کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن کو آج پوچھا گیا، نیچے پولیس صاحب لے کے جائیے گا، کہ آپ نے یہ موڈیفیکیشن یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ایک آنےسٹ مسٹیک ہے، مطلب یہ کوئی ہم نے بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں، یہ آنےسٹ ہے، ہو سکتا ہے ویسے ہی پروسیجرل معاملات ہو گیا ہو۔ اسٹارٹنگ ود یو چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو انکشافات ہیں مطلب یہ انوملی سے جو ہے ڈائکوٹمی سے جو بھی آپ انگریزی کے لفظ استعمال کرنا چاہیں وہ بھرے پڑے ہیں، حل ان کا کیا ہوگا؟ ان کا حل کوئی نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے دیہات میں آپ بھی دیہاتی ہیں کہ جو چور ہوتے ہیں نا، یا جو لوگوں کی چیزیں ڈاکے سے یا چوری سے یا اور ذرائع سے خرد برد کرتے ہیں، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کھرا مٹایا جائے، کور دی ٹریک۔ تو اب جو جرم کیا ہے نا اس کو یہ کور کرنے کے لیے کبھی آئین اور قانون کا سہارا لیں گے، کبھی ترمیمیں کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، یہ مسلسل کور اپ کا آپریشن چلتا رہے گا، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے۔ پیپل ہیو اسپوکن اینڈ دے ہیو ڈیفینیٹلی اسپوکن اگینسٹ دیم۔ اب ان کے پاس جو راستہ تھا وہ انہوں نے نہیں چنا۔ ابھی آپ نے برطانیہ میں دیکھا ہے، وہ ہار گیا، 2-4 منٹ میں اس نے اعلان کر دیا، وہ بستہ اٹھا کے گھر چلا گیا، نیا وزیر اعظم آ گیا۔ یا انڈیا میں بھی آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کوئی اور ہی رواج ڈالا ہوا ہے، اور آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور ہم ہی جیتے ہیں، لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ملک بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم ٹھیک ہیں اور ہم ہی ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے واسطے ان کو سمجھاؤ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے اور کچھ دیر حکومت میں رہ جائے، لیکن اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلنے ہیں اور آپ کو اس کی بڑی ہیوی پرائس دینی پڑے گی۔ جی حسن ایوب، یہ آپ کی نظر سے سٹوری تو گزری ہوگی، ڈان کی پڑھی ہوگی آپ نے، اس میں سارے حلقے بھی 146 47 48 49 150 151 سارے جو لاہور کے مین حلقے انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ معاملہ الیکشن ٹریبیونل میں آ چکا ہوا ہے۔ اب الیکشن ٹریبیونل اس معاملے کو کس طرح ٹیک اپ کرتی ہے، یہ پتن ہو گیا یا ڈان اخبار ہوگی، ان کی اپنی ٹھیک ہے ریسرچ ہے، ان کے باعث بھی ہو سکتے ہیں۔ پتن کے تو اس سے پہلے ہمارے بھی ہو سکتے ہیں، پتن نے تو اس سے پہلے 2018 میں تو کچھ بھی نہیں کیا نا، یہ پہلی مرتبہ 2024 کے اندر ہی وہ آ کر انہوں نے یہ ریسرچ اور یہ جو ٹریبیونلز اور یہ فارم 45 یا فارم 15-16 ہوتے تھے وہ انہوں نے چیک ہی نہیں کیا، ان کا ایکسپیرینس تو صفر ہے۔ بالکل صحیح، ابھی تو وہ سیکھ رہے ہیں، ابھی وہ ایکسپیرینس حاصل کر رہی ہے پتن۔ اب پتن کی کریڈیبلٹی تو میرے حساب سے واقعی صفر ہے، مائنس میں صفر ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے تو کوئی ایسی پاکستان کے تمام بڑے چینلز کے اوپر یہ وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ سب غلط ہے، وہ خود اپنے آپ کو انفارمیشن بنے ہوئے، الیکشن سے پہلے وہ پی ٹی اے کی طرف خبر پڑی ہے، ان کے جو لوگ تھے وہ جس طرح کے جا کر وہاں پر باتیں کر رہے تھے، جس طرح وہ پی ٹی اے کو سپورٹ کر رہے تھے۔ آپ کس کو کامنٹ کرنا چاہیے الیکشن کے اوپر؟ مجھے، آپ کو، پتن کو؟ دیکھیے ہمیں کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ جب میٹر سب جوڈس ہو گیا نا، اب وہ میٹر چلا گیا ٹریبیونل کے، نہیں یہ سب جوڈس، جو میٹر ٹریبیونل میں چلا گیا تو آپ خود کہتے ہیں میٹر سب جوڈس ہے، بات نہیں سب جوڈس نہیں، یہ الیکشن کمیشن کی جو اعداد و شمار ہے ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ جی الیکشن کمیشن کو جس کا دل چاہتا ہے جی کورٹ میں لے جائے، اچھا الیکشن کمیشن کو کورٹ میں لے جائے جس کا دل کرتا ہے، لیکن یہ بیٹھ کر ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا، بالکل صحیح، آپ کی بات ہوگی۔ اب میں ایک مین بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات سن لینا، بات کر لیں۔ اچھا اب بات چوری صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اب ہونا کچھ نہیں ہے، پیپل ہیو اسپوکن۔
عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دی ہے. بالکل صحیح پی ٹی آئی کی سوائے خیبر پختونخوا کے علاوہ کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں بنی. جی جی خدا کے واسطے یہ چور کیا مچائے چور, کیا چور کی داڑھی میں تنکا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی گریویز جو ہیں وہ کے پی کے حوالے سے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ باتیں اب ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اب اسی لیے کہتے ہیں جی کہ پیپل ہیو اسپوکن اور لوگوں نے مسترد کر دیا. بالکل مسترد کر دیا, لیکن پی ٹی آئی کو. اچھا نقوی صاحب, آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ اسلام آباد کا جو الیکشن ٹریبیونل ہے, بات صحیح کر رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل ہی فیصلے کرنے ہیں, لیکن الیکشن ٹریبیونل جو فیصلے کرنے ہیں ان کے پاس یہ جاتے نہیں ہیں. آج الیکشن ٹریبیونل نے جو ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے وہ ہیئرنگ کی ہے. وہاں پہ الیکشن ٹریبیونل نے جب سنا, ٹریبیونل کے پاس شوکاز جاری کر کے ممبرشپ معطل کرنے کا بھی اختیار ہے. یہ جو ریمارکس دیے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے, اگر التباہ ہوگا تو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا. جس صاحب نے فرمایا الیکشن ٹریبیونل نون لیگ کے کامیاب امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب کر لیا. پہلے کیا وہ ابھی تک انہوں نے دیا ہی نہیں. آئندہ سماعت سے پہلے بیان حلفی جمع کروائیں الیکشن ٹریبیونل. تینوں پریشد کی روزانہ لیکن ہر حلقے کی الگ الگ یہ سماعت کی جائے گی. NA48 کے نتائج کے خلاف اپیلیں الیکشن ٹریبیونل میں سماعت. جواب جمع نہ کروانے پر ایم این اے راجہ خرم جو ہے نواز پر 30,000 روپے کا جرمانہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح راجہ خرم نواز کو اب 3 دن میں اپنے فارم 45, 46, 47 جمع کروانے کے حوالے سے جو حکم دیا گیا ہے. NA47 کے نتائج کے خلاف اپیل بھی الیکشن ٹریبیونل میں سماعت ہوئی. طارق فضل چوئی صاحب کے وکیل صاحب نے اپنا وکالت نامہ ہی واپس لے لیا. آپ جب تک وکالت نامہ جمع نہیں کراتے تب تک دلائل نہیں دے سکتے, یہ جج صاحب نے وہاں پہ فرمایا. ان کو بھی جرمانہ ہو گیا 20,000 کا. اب نقوی صاحب یہ بات صحیح کر رہے ہیں حسن ایوب صاحب کے معاملات الیکشن ٹریبیونل نے حل کرنا ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ آپ اگر ایک کینڈیڈیٹ ہیں, اب سیاستدانوں کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات ہیں, آپ کے بھی تعلقات ہیں, اگر جو پولیٹیشین جیتا ہوتا ہے کسی بھی حلقے سے تو وہ جا کے اپنے فارم 45 وہ کیا کہتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پہ جا کے یہ مارتے سامنے کہ جی یہ لے میں جیتا ہوا, مجھے کریں چیلنج. اب بار بار بلایا جا رہا ہے, ان کو کیا ہے بیان حلفی دیں, وہ کبھی وکیل چینج کبھی جرمانہ کروا لیتے ہیں, تو پھر اس معاملے کا حل کیسے ہوگا؟ سر یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, روایت پڑی ہوئی ہے ہماری عدالتوں میں. وکیل تبدیل کر دینا, تاریخ مانگ لینا, بہانہ کر دینا, بیماری کا کہہ دینا, وکیل نہیں آیا یہ کہہ دینا, اور 50 مسئلے مسائل بتا دینا. کوئی یہ پہلی دفعہ تھوڑی کر رہے ہیں یہ 3 لوگ جو بھی ڈیٹ چینج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا وکیل بدل رہے ہیں. یہ تو ہو ہی رہا ہے نا عدالتوں میں, سالوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ادھر ہی ہیں ہم بھی ادھر ہیں, تو ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات, ابھی وہ جو ایک ایکسپائری ہوتی ہے نا, جو ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوئی. 2 یا 3 دن بعد جب کی بھی ڈیٹ دی گئی ہے, ہاں اگر تب تک وہ فارم 45 یا 46, 47 جو بھی مانگے جا رہے ہیں نہیں پہنچاتے اور اس کے بعد اگر عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ کیوں نہیں فیصلہ ہوا. جی نہیں وہ تو عدالتیں تو کہہ ہی رہی ہیں. ناظرین جو ہے بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن بریک کے جانے سے پہلے میں ایک ضرور کرنا چاہوں گا. ناظرین ہمیشہ ہمارے ہاں یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے اور ہم سب جو ہے جو حسب ذائقہ اور حسب ضرورت یہ آرگومنٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب اللہ یہ کام 2018 میں ہوا تھا, یہ 2013 میں ہوا تھا, 2008 کی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد 2002 کی بات کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد 90s کے اندر معاملہ چلیں. ہماری بدقسمتی کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں اس سرکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم یہ جو غلطی ہے اس کی جو ہے کریکشن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے, اسی لیے ہم پیچھے کی طرف ہم نے وہ گیر لگایا ہوا ہے. ہم کون, اچھا یہ بھی بتائیں نا, ہم کون, بحثیت قوم بات کر رہا ہوں. وہی میں کہہ رہا ہوں, ہم کون, یہاں عوام کی سنتا کون ہے بھائی. اچھا یہاں ہر دور میں ایک طاقتور سامنے آ جاتا ہے اور وہی ریاست کو چلاتا ہے. جناب اعلیٰ یہ آپ نے بڑی پتہ کی بات کی, یہی اصل مسئلہ یہ تو جو یہی ہو رہا ہے نا. دیکھیں بات یہ کہ آپ آج کے طاقتور کو صرف قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, وہ تو اسی نظام کو فالو کر رہا ہے جو آپ نے اس کو دیا ہے. وہ آپ انگریزی وہ جو ہے اچھی وہ کبھی کبھی انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نقوی صاحب, دیر از آلویز اے بگننگ, یو آلویز, وہ کہتے ہیں کہ 1000 میل کا سفر بھی آپ ایک سٹیپ سے نا رائٹ ڈائریکشن کی طرف شروع کرتے ہیں. نہیں سر, آپ کو ملی تھی رائٹ ڈائریکشن, آپ کو پوری طاقت کے ساتھ اقتدار دیا گیا تھا, آپ کو رائٹ ڈائریکشن ملی تھی, آپ نے اس کو ذاتی بدلے لے واقعہ بتاتا ہوں, وہ تو چلے گئے نا, میری بات سنیں, اب تو وہ چلے گئے, اب ملی تھی نا, اب نہیں مل رہی. اچھا کیا کر رہے ہیں اب, اس سے کیا مطلب اس سے کیا نکالیں گے ہم؟ اب نقوی صاحب مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا, آپ کو لوگ سن رہے ہیں. ایک چلیں, کسی کو 2013 میں طاقت ملی, کسی کو 2018 میں ملی, کسی کو 2008 میں ملی. پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے بدترین ہم ڈیٹ ٹریپ کے اندر ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کے تمام ادارے, انصاف کا نظام ہو, ہیلتھ کا نظام ہو, ایجوکیشن کا نظام ہو, پاکستان کے 2.5-3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں,
پینے کا صاف پانی نہیں ہے، کوئی ڈیم، کوئی نہر، آپ کسی سائڈ پہ جائیں گندگی ہی گندگی ہے. تو میری جان، ہم یہ ذمہ داری بحثیت قوم اگر اپنے سر نہیں لیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے تو بات ٹھیک ہے. خاور گھومن صاحب دیکھیں، اس بات سے حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں. حیدر نقوی صاحب دیکھیں نا کہ ہیلے حربے استعمال ہوتے ہیں. ماضی میں جب عدالتیں بلاتی تھیں عمران خان صاحب کو تو انہوں نے میڈیکل رپورٹ پیش کر دی کہ مجھے پائلس ہے. تو مطلب اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو بالکل جس طرح جہاں پر زور چلتا ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. کبھی پائلس ہو جاتی ہے، گردوں کا پرابلم ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. بحثیت جرنلسٹ، وی آل ٹھیک ہے، ہم ریسپانسبل ہے. وی شوڈ فیل اشیمڈ. میں آئی کی بات کر رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وی شوڈ فیل اشیمڈ. اگر کسی بھی شخص کو، وہ کوئی سیاستدان ہے، کوئی انسان ہے، کوئی انڈیویجول ہے، اگر کسی کی بیماری کے اوپر، مجھے نہیں پتا کسی کو کیا بیماری ہے، بہانے ہوتے ہیں جناب، یہ میں بتا رہا ہوں، بہانے لگاتے ہیں، اس کے بعد تو وہ بڑے آسانی سے کر دیا. ناظرین بریک کے جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے ہماری اگلی اس کے اوپر کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر باقی جو معاملات ہیں معیشت کے، لیکن سٹوری پہ جانے سے اور عدت کا کیس چلا اس کے اوپر ہی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج عدت کا کیس بھی چلا. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے عدت کے کیس کے حوالے سے بھی کہ جو ہے پہلے جو کیسز جن کے اوپر بات کر رہے تھے، پرابلم وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی ہے کہ جس کو مناسب لگتا ہے وہ ڈیلے کی طرف جاتا ہے، جس کو جلدی انصاف چاہیے وہ جلدی انصاف کی طرف جاتا ہے. اب وہ جو ایک مضحکہ کیس ہے عدت والا، جو کہ بحثیت ہے، میں تو ہم اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہم ایک لافنگ سٹاک بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر آج ڈیلے مانگا گیا ہے کہ چونکہ محرم الحرام ہے اس کے احترام میں یہ کیس میں ہمیں چھٹی دی جائے. خدا کو خوف کریں، جس طرح کی ہم پوری دنیا سے تعریفیں سمیٹ رہے ہیں اس کیس کو کر کے، اور جس طرح کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جو اخبارات پوری دنیا کے اس کے اوپر کالمز لکھ رہے ہیں، تبصرے تجزیے کر رہے ہیں، اسے تو بہتر ہے. تو جناب اعلیٰ یہ جو آپ وجہ محرم کی بنا کے جناب اعلیٰ ہمیں اس ڈیلے چاہیے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی. سلمان صفدر صاحب اس کے اوپر انہوں نے کیا بات کی سنی؟ آج ایک دفعہ پھر سماعت نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ خاور مانیکا صاحب کے وکیل نے آج ایک درخواست دائر کی ہے کہ محرم الحرام کے احترام میں وہ 10 دن کام نہیں کر سکتے، جس کی ہم نے بھرپور مخالفت کی ہے، جس پہ جج صاحب نے اپنا آرڈر میں کلیئر کیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرے گی تو یہ ایکسٹینشن ملے گی، ادروائز یہ فیصلہ اپنے مقررہ ٹائم پر پرسوں فیصلہ دلائل مکمل ہونے کے بعد سنایا جائے گا. جناب اعلیٰ یہ معاملہ چل رہا ہے ابھی، اس کے اوپر چودھری غلام حسین صاحب یہ کتنا اور آپ کھینچنا ہے معاملہ، اس کو حل کریں. مجھے تو لگا مطلب حکومت کی طرف سے کم از کم، باقی تو چلے معاملات ضرور رگڑے ہیں، ان کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے کریں، انہوں نے فارن فنڈنگ لی ہے ضرور کریں، 190 ملین کے اندر ایویڈنس ہے ضرور کریں، سائفر کے اوپر ایویڈنس آپ پیش نہیں کر سکے ضرور کریں. لیکن یہ اس معاملے کے اوپر تو حکومت وقت تھوڑا سا انٹروین کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے، اور تمام ان کے وزراء ایک سے زیادہ دفعہ چودھری صاحب وہ بیان دے چکے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی بکواسیات کے پیچھے ہم نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو ریاست چونکہ رسپونڈنٹ ہے تو وہ واپس لے کہ جی یہ اس کو دفع کریں، ختم کریں اس کیس کو. نہیں، یہ تو سراسر جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں انہوں نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، انہوں کی اس وقت کی وائف نے نیا شادی کر لی، انہوں نے خود بھی ایک شادی کر لی، جی دونوں شادیاں کر چکے ہیں. اب ان کا کیس کیا ہے؟ ان کا تو ماشاءاللہ آگے وہ دوسری شادی کی ہوئی ہے، اس سے ماشاءاللہ اولاد بھی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ہاں کوئی میرا خیال ہوا ہے کوئی بچہ ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ کئی دا پنجابی چ کڑکڑی نے کھے اڑائی تے اپنے سر تے پائی. ہم روز دیکھتے ہیں یہ مرغیاں جو ہیں وہ اس طرح وہ گرد و غبار میں نہا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو یہ کھے اڑان دا جڑا کام ہے نا، یہ انہوں نے پتہ نہیں کتوں کس آدمی نے انہوں نے مشورہ دیتا ہے کہ بھئی یہ کام بڑا اچھا ہے. تو وہ انفارچونیٹلی وہ ملک کے ساتھ جاگنسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں. ہونا مانا اس سے کیا ہے؟
آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل کرنا چاہوں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیس کے اوپر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مین میرٹس کے اوپر یا اس چیز کے اوپر تو میں بات خود نہیں کرتا کہ میں خود آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہ سے بھرا ہوں. میں کسی کے اوپر اس قسم کی نہ بات کرتا ہوں نہ کرنا پسند کرتا ہوں. لیکن خاور مانیکا صاحب کے جو وکیل ہیں یہ تو میں کہوں گا کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے صرف 10 دن بات کی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیلن تک کہتے کہ جناب میں سوگ میں بیٹھ گیا ہوں. تو یہ تو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے. میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا جہاں پر جو ہے وہ داؤ لگتا ہے وہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. اب محرم کی آڑ میں انہوں نے اس کیس کو لمبا کرنے کی کوشش کی ہے تو 10 دن بھی گزر جائیں گے. ایگزامپل میں بات کروں تو 10 دن بعد فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس کیس کا تو بظاہر فیصلہ مجھے جو ہے وہ ایکوٹلی نظر آ رہا ہے جو دونوں ایکیوز ہیں اس کیس کے اندر, اور ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن بہرحال فیصلہ تو جج صاحب نے کرنا ہے. یہ کیس جو ہے اس قسم کی کیسز نہیں بننے چاہیے ہماری سوسائٹی کے لیے, اور اوور آل بھی جو ہے وہ پاکستان کی کوئی اس میں نیک نامی نہیں ہو رہی اس کیس سے. نقوی صاحب دیکھیں, وہ وقفے سے پہلے ہماری ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اس پہ میں ایک جملہ بولنا چاہ رہا تھا, مجھے موقع نہیں ملا. جی پلیز. ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہماری نااہلی یہ ہے, آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں, کہ ہم ملک کے اندر ایک مسیحا کی تلاش میں ہیں اور ملک سے باہر ایک سرپرست کی تلاش میں ہیں گزشتہ 20, 25, 30 سالوں سے, اور یہی ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے. جی ناظرین, اپنی آخری سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج ڈان کی لیڈ سٹوری ہے, آفیشیل اعداد شمار ہیں. سپلیمنٹری گرانٹس ہٹس ریکارڈ amid austerity. Parliament okays 9.4 trillion in expenditure overruns, 5 times higher than the amount approved a year ago. 86% of these grants worth over rupees 8 trillion booked against last 45 days of financial year 2023 alone. Massive chunk of rupees 6.55 ٹریلین ایٹریبیوٹڈ ٹو گورنمنٹ بورنگز. ناظرین, بنیادی طور پر یہ سٹوری یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے 5 جو ہے جو گنا زیادہ آپ نے اوور رن کیا, جو آپ کے خرچے ہیں اس سے. ہم کہنے کو تو آسٹریٹی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, ہمیں جو ہے پیسے جو بچانے ہیں, بچت کرنی ہے, کفایت شعاری کرنی ہے. وہ آپ نے دیکھا روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے خبریں آ رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف. لیکن اسمبلی میں یہ وہ سپلیمنٹری گرانٹس ناظرین کیا ہوتا ہے, تھوڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سپلیمنٹری گرانٹس آپ پیسے پہلے خرچ کر لیتے ہیں, چونکہ آئین کے اندر بڑا لازم ہے کہ 1 روپیہ بھی اگر آپ نے قومی خزانے سے خرچ کیا ہے تو اس کو جو پارلیمنٹری اپروول بڑی ضروری ہے. تو یہ پارلیمنٹری اپروول جو ہے پھر انہوں نے یہ فائنانس بل کے ذریعے لے لیے. اس میں ایک خاص چیز ایک اور بھی ہے کہ میسک چنک آف جو 6 کھرب روپیہ جو ہے نا جو گورنمنٹ کی بورنگ ہوئی ہے, اور یہ آخری 45 دن جو گزشتہ حکومت جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس نے کی ہے 2023 صرف میں اکیلے. اور ظاہر ہے اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہی تھے. اب ان کی باتوں کو اب ہم اعتبار کرتے ہیں. اسی کے اوپر محمد زبیر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, وہ آپ کو دکھاتے ہیں, دیکھیے گا. ٹویٹ کیا آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اپنے سوشل پلیٹ فارم کے اوپر کہ صرف مئی کا جو مہینہ تھا آپ نے کہا کہ حکومت نے 58 ارب روپے یومیہ بورو کیے ہیں, قرض لیا ہے. یہ آفیشیل فگرز سے میں نے اٹھایا ہے, تقریباً 57-58 بلین روپیز پر ڈے آتا ہے. ابھی آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا مئی کے مہینے میں لوگوں کی کچھ اچھی چیز ہوئی ہے, ان کو زیادہ روٹی ملی ہے؟ کیا پاکستان کے جو 10-10.5 کروڑ لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے, ان کو 2 وقت کی روٹی ملی ہے؟ نہیں ملی ہے. کیا بجلی کی بل میں آسانی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. کیا غربت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے اضافہ. سو وہ 58 بلین کا تو ایک سمپل سی بات ہے. ناظرین, یہ ٹویٹ بھی کیا تھا انہوں نے, یہ ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بھی بات کی انہوں نے کی, روزانہ 18 ارب روپے کا قرض. اب یہ آفیشیل فگرز ہیں جو آج اخبار نے بھی کور کیا ہے, 58 ارب روپے روزانہ. اور یہ جو سپلیمنٹری گرانٹس ہے جس انداز سے یہ پیسے چودھری غلام حسین صاحب خرچ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو اسلام آباد کے اندر یہ بھی ہلکے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پتہ نہیں مڈ ٹرم کی طرف شاید جانا نہ پڑ جائے, اس لیے وہ کوشش ہے کہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو جتنا چاہیے صاحب فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں. ظاہر ہے دوبارہ اگر جانا پڑ گیا حلقوں کے اندر تو پھر پتا تو ہونے, ہم یہ سڑک بنوائی تھی, گلی بنوائی تھی, اتنے تھوڑا پمپ لوایا تھا, اتنے گیس لوائی تھی, اتنے کھمبا لوایا چاہیے صاحب. وہ ان سے کچھ نہیں بننا. جی صاحب کیا فرمایا آپ نے؟ جو ہے نا, اور بھائی یہ ہتھ کنڈے اب کام نہیں آنے. لوگوں نے یہ سارے ان کے جو ہے پہلے بھی دیکھے ہیں, ابھی مزید وہ لوگ جو ہے نا عوام کے ہاتھوں رسوا ہوں گے, جو دیکھتے جائیں تماشا.
جی حسن، اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو حکومت کو جو ڈومیسٹک بورنگ اتنی کر رہی ہے، یعنی بینکوں سے جو پہلے 22% پر جو انٹرسٹ تھا وہ سارا کا سارا جو ہے حکومت ہی بینکوں سے لے رہی تھی لوکل، اور انہیں کوئی عام آدمی کون 22% کے اوپر انٹرسٹ لے گا، اب 20.5% پر آ گیا ہے. تو یہ تو کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں گورنمنٹس کو یہ ڈومیسٹک بورنگ یا جو باقی بیرونی دنیا سے جو قرضے لے رہے ہیں، قرضوں کے لینے کا سلسلے کو ختم ہونا چاہیے، اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، اور عام آدمی کی اگر آپ قرضے لیتے بھی ہیں پھر عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری لے کر آئیں. تو وہ تو پہلے سے مشکلات بڑھ گئی ہیں، تو پھر یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے، یہ سوال کرنا ہمارا حق بنتا ہے اور عوام کو بھی حق بنتا ہے. نقوی صاحب، آج وقت کا سامنا، کل آپ سے دوبارہ انشاءاللہ جو ہے اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. معیشت کے اوپر ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.